यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम आमाल की किताब बाब 15 और उसकी आयत 25 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 15 ख़त्म करे थे और उसके बाद बाब 16 उठाए थे और उसके पहले 6 आयतों पे गौर करे थे। आज से हम आयत 7 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 7। लिखा हुआ है, और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बितुनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु की रूह ने उन्हें जाने ना दिया। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मसीह की रूह उन लोगों को बितुनिया में जाने से रोकी। तो ये लोग मशरिक के तरफ से आए थे और इससे पहले खुदा की रूह उन लोगों को आसिया में जाने से रोकी, यानी कि जुनूब की तरफ। तो अब इन लोगों को कौन सा रास्ता लेना था? इन लोग अब कहाँ जा सकते थे? मेरे भाई, एक ही रास्ता था और वो है मगरिब की तरफ। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो रूहुल कुद्दूस जो है पौलुस से बात कर रहा था और पौलुस की रहबरी कर रहा था कि उनको कहाँ जाना है। तो पौलुस मगरिब की तरफ चलते रहे और उन्होंने त्रोआस में आए। उनको वहाँ रुकना था क्योंकि वहाँ से उनको आगे बढ़ने के लिए जहाज़ की ज़रूरत थी। पौलुस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है या फिर उनको ये जगह से और कहाँ जाना है। आयत 8 में लिखा हुआ है, बस वो मूसिया से गुजर कर त्रोआस में आए। प्यारे भाई बहन, अगर हम त्रोआस में पौलुस से मुलाकात करते हैं तो हम उनसे ये सवाल करते रहते, भाई पौलुस आप किधर जा रहे हैं? मैं यकीन करता हूँ कि उनका जवाब ये रहता था कि मेरे को नहीं मालूम है। तो उसके बाद हम पौलुस से बोलते रहते थे कि क्या आपको खुदा गैर कौमों में रसूल बना है और आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है? पौलुस भाई, मैं यकीन करता हूँ कि आपको मालूम होगा कि खुदा की मर्ज़ी आपके लिए क्या है। उसके बाद हम पौलुस के साथ त्रोआस के इलाके में घंटों घंटों बैठ के खुदा के मर्ज़ी के बारे में बात करते रहते। मेरे भाई, अगर हम पौलुस से मुलाकात करते ना तो हम ये करते थे। तो मेरे दोस्त, पौलुस को खुदा की मर्ज़ी मालूम नहीं हो रही थी। कई को बोले तो खुदा की रूह कदम कदम पे उनकी रहबरी करी थी। पौलुस सिर्फ रूह का इंतज़ार कर रही। तो प्यारे भाई और बहन, हमारे ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है कि हमको पाक रूह के हिदायत से चलना है ना? पौलुस जब खुदा की खिदमत कर रहे थे तो उन्होंने अपने खिदमत में हर वक्त रूह का इंतज़ार करते थे और रूह के इंतज़ार में रहते थे। हालांकि देखा गया तो उन्होंने वो इंसान थे जो हद से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मगर उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई को बाजू रख दिए, अपने हिकमत को बाजू रख दिए, अपने ख्यालातों को बाजू रख दिए और पाक रूह के हिदायत से आगे बढ़ रहे थे। उनको मालूम था कि अब उन्होंने मसीह के हो गए हैं। उनको मालूम था कि अब जब उन्होंने मसीह के हो गए हैं तो उन्होंने अपनी मर्जी या अपनी हिकमत या अपने हिदायत से चलना नहीं है, बल्कि पाक रूह के हिदायत से आगे बढ़ना है। आयत 9 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकिदुनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी मदद कर। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो पौलुस जो हैं रोया देखते हैं। उन्होंने ये देखते हैं कि एक मकिदुनी आदमी खड़े होके उनकी मिन्नत कर रहा है और उनको ये बोल रहा है कि मकिदुनिया में आके उनकी मदद करो। तो थोड़ी देर पहले हम ये देखे थे कि खुदा की रूह उनको आसिया में जाने से रोकी। उसके बाद हम देखे कि मसीह की रूह उनको बितुनिया में जाने से रोकी। यहाँ हम देखते हैं कि उनको रोया में एक मकिदुनी दिखता है। तो अगर हम गौर करेंगे तो खुदा उनको जो है जगह जगहों पे ले लेके जा रहा था यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाने के लिए। यहाँ ये गौर करने की बात है कि पौलुस अपने आप को पूरी तरीके से खुदा के हवाले करे और खुदा उनका इस्तेमाल कर रहा था। मेरे भाई, हमारे ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से खुदा के हवाले करना है। खिदमत गुजारी के मामले में हम बहुत ही आसानी के साथ लेते हैं। हम ये सोचते कि खुदा के लिए कुछ भी कर सकते। हम क्या करते बोले तो अपनी मर्जी से कलीसिया के पादरी बनना चाहते हैं और बन जाते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि हम फलानी जगह जाके मसीह की खुशखबरी सुनाएंगे, या फिर हम ये सोचते हैं कि हम फलाने दिन एक बड़ी मीटिंग
شام کے وقت لگائیں گے۔ میرے بھائی، یہ سارے باتیں ایک مسیح بھائی یا بہن سوچنے کے ساتھ ساتھ کرتا بھی ہے اور کرتی بھی ہے، مگر کیا کبھی یہ بات کا خیال کریں ہیں کیا کہ اس میں خدا کی مرضی ہے یا نہیں؟ کیا کبھی ہم یہ بات سوچے ہیں کیا کہ ہم خدا کے پاک روح کے ہدایت سے چل رہے ہیں یا نہیں؟ پولس میں یہ خوبی تھی کہ خدا ان کو جہاں جہاں لے کے جاتا تھا انہوں خدا کے روح کے ہدایت سے چلتے تھے، اور ان کو معلوم ہوتا تھا کہ خدا ان کے دل میں بات کر رہا ہے اور خدا ان سے کیا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے زندگی میں کتنا ضروری ہے کہ ہم روح کے ہدایت سے چلنا چاہیے۔ یہ پھر ایک بار میں دہرانا چاہوں گا، کیونکہ کئی مرتبہ میں دہرا چکا ہوں، لیکن اور ایک مرتبہ میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ ہم کو روح کے ہدایت سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہوگا، اب ہم آیت 10 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مکی دنیا میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں جو لفظ ہم کا استعمال ہوا ہے، تو یہ ہم لفظ میں اور کون شامل ہوگا ہے؟ میرے بھائی، لوقا جو ہیں پولس کے ٹیم میں شامل ہو گئے۔ پولس کی ٹیم جو تھی وہ 3 کی ٹیم تھی، یعنی کہ پولس، سلاس اور تیموتھیوس۔ یہ 3 کے ساتھ ایک اور آدمی شامل ہو گیا ہے، اور وہ آدمی ہے لوقا۔ تو یہ 4 کے 4 یسوع مسیح کے منادی کے سفر میں نکل گئے۔ یہاں ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ جیسا پولس رویا دیکھے تو کلام بتاتا ہے کہ ان لوگاں فوراً مکی دنیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں آپ پولس کی بھوک دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں کتنے بھوکے تھے لوگوں کے پاس یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ ان کا دل مسیح کے خدمت گزاری میں لگا ہوا تھا۔ میرے بھائی، ہم ہمارا دل جتنا خدا میں لگائیں گے اتنا خدا ہمارا استعمال کریں گا۔ پولس کا دل ہمیشہ خوشخبری سنانے میں تھا اور خدا ان کا استعمال کر رہا تھا۔ آیت 11 اور 12 میں لکھا ہوا ہے، پس تروآس سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سموترکے میں اور دوسرے دن نیاپولس میں آئے، اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مکی دنیا کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے، اور ہم چند روز اس شہر میں رہے۔ پیارے بھائی اور بہن، فلپی جو ہے مکی دنیا کا ایک شہر تھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک رومیوں کا شہر تھا۔ یہاں جو ہے رومی کا صدر رہتا تھا۔ یہ لوگ رومیوں کے طور طریقے کے ساتھ چلتے تھے اور لطینی زبانیں بات کرتے تھے۔ تو پولس اور ان کے ساتھیاں یہ علاقے میں پہنچے۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے، جہاں سمجھے کہ دعا مانگنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شہر سے ذرا دور باہر ایک ندی تھی جہاں ایک دعا کی جگہ تھی اور جماعت بیٹھی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولس کا وہ رویا اور ان کا یہاں آنا یہ دعا کے جماعت سے کچھ تعلق رکھتا تھا کیا؟ ہم کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ جو آدمی پولس کے رویا میں آیا تھا وہ ایک آدمی نہیں تھا بلکہ عورت تھی جس کا نام لودیا تھا، جو یہ دعا کی جماعت بٹھائی تھی۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں خدا کام کر رہا تھا۔ ہم پڑھیں گے آیت 14۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور تواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لودیا نام خرمیز بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو لودیا تھی زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرتی تھی، مگر زندہ اور سچے خدا کے بارے میں اس کو اتنی جانکاری نہیں تھی۔ لودیا ایک زبردست عورت تھی اور ایک لیڈر بھی تھی۔ یہ عورت دعا کے جماعت کی لیڈر تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ خدا جو ہے پولس اور ان کے ساتھیوں کا کیسا استعمال کر رہا تھا اور کہاں لے کے جا رہا تھا۔ خدا وہ لوگوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جو اپنا دل اس کے لیے کھولے۔ خدا لودیا کے دل کو دیکھا اور پولس اور ان کے ساتھیوں کو بھیجایا تاکہ لودیا خدا کو صحیح ڈھنگ سے جانے۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ پس اس نے
ہمیں مجبور کیا۔ پیارے بھائی بہن، ہم جو ہیں لدیا کے میاں کے بارے میں تو نہیں جانتے ہیں، مگر لدیا کے میاں میں یقین کرتا ہوں کہ گھر میں تھے، مگر ایسا لگتا ہے کہ لدیا کا جو ہے اپنے گھر میں کافی زور تھا ہوں گا۔ لدیا سارے گھر کے فیصلے کرتی تھی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ لدیا کا میاں گھر کے سارے فیصلے لدیا کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا ہوں گا۔ خدا کی شکر گزاری کرنا کہ لدیا کا دل خداون میں تھا، اور لدیا کی جو زندگی تھی ایک نیک زندگی تھی، اور ان کے زندگی کے ذریعے سے ان کا سارا گھرانہ نجات پایا، کیونکہ ان کا گھرانہ یہ محسوس کرا ہوں گا کہ لدیا کے دل میں خدا بسا ہوا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس اور ان کے ساتھیوں کو لدیا کے گھر میں جگہ مل جاتی ہے رہنے کے لیے۔ خدا کے لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنا اور ان کے ضرورتوں کا خیال کرنا یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ مسافر پروری کرنا ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ آیت 16 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، جب ہم دعا مانگنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب جوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لڑکی جو ہے بدرو میں بھری ہوئی تھی۔ یہ لڑکی جو ہے شیطان کی شکار تھی۔ شیطان یہ لڑکی کو پکڑا ہوا تھا، تو اس کے مالکاں اپنے فائدے کے لیے یہ لڑکی کا استعمال کر رہے تھے۔ آیت 17 سے 19 میں لکھا ہوا ہے، وہ پولس کے اور ہمارے بیچ آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولس اور سیلاس کو پکڑ کے حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے، تو پولس جو ہے بدرو کو یسوع مسیح کے نام سے نکال سکے، اور جو کمائی یہ لڑکی کے ذریعے سے ہو رہی تھی وہ کمائی ختم ہو گئی، اور یہ بات یہ لوگوں کو اچھی نہیں لگی، اور یہ لوگ پولس اور ان کے ساتھیوں پہ بگڑ گئے۔ آیت 20 اور 21 میں لکھا ہوا ہے، اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کا قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں۔ پیارے بھائی بہن، یا ہم یہ بات یاد رکھنا کہ فلپی ایک رومیوں کا علاقہ تھا اور رومیوں کے طریقے سے بت پرستی ہوتی تھی۔ پولس اور ان کے ساتھیوں کو یہ بات سے الزام لگا رہے تھے کہ یہ لوگ ان کے بت پرستی میں بدلاؤ لا رہے ہیں، مگر اصلیت یہ تھی کہ یہ مالکوں کی کمائی ختم ہو گئی تھی۔ آیت 22 سے 24 میں لکھا ہوا ہے، اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بید مارنے کا حکم دیا، اور بہت سے بید لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈالا، اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کھاٹ میں ٹھوک دیے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ لوگوں کو مارا گیا اور اذیت دیا گیا اور ان کے پاؤں کھاٹ میں ٹھوک دیے۔ پولس میں ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں مسیح کے لیے مار کھانے کے لیے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، یا پھر قید میں جانے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ آیت 25 میں لکھا ہوا ہے، آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا مانگ رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے۔ پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ یہ لوگوں کو یعنی کہ پولس اور سیلاس کو خدا کی کتنی بھوک تھی کہ زخمی ہوتے ہوئے خدا کے شان میں گا رہے تھے اور خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ چاہے ہمارے زندگی میں کیسی بھی مصیبت کیوں نہ آ جاؤ، ہم خدا کی عبادت اور خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ حالانکہ زخمی تھے اور مار کھانے کی وجہ سے ان کے بدن میں تکلیف تو ضرور تھی، مگر یہ لوگ خدا کی عبادت کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے بھائی، اگر ہماری محبت خدا میں ہے تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ ہماری زندگی میں تکلیفیں کیوں نہ آ جاؤ،
ہم خدا کی عبادت ضرور کریں گے۔ یہ آیت میں ایک اور بات یہ غور کرنے کی ہے کہ جب پولس اور سلاس گا رہے تھے تو لوگ سن رہے تھے۔ ایک طرف سے گانوں کے ذریعے سے دوسرے قیدیوں کے دل میں خدا کا کلام جا رہا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب یہ گا رہے تھے تو کیا ہوا۔ آیت 26 اور 27 میں لکھا ہوا ہے کہ یکایک بڑا بونچھال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیوں ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی، اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم یہ دروگا پہ غور کریں گے تو یہ دروگا کے کندھوں پہ قیدیوں کی ذمہ داری تھی۔ انہیں شاید یہ سوچا ہوگا کہ اگر قید خانے کے دروازے کھل گئے ہیں اور قیدیوں کے ہاتھوں میں سے زنجیراں گر گئے ہیں تو قیدیاں ضرور بھاگ گئے ہوں گے، تو ان کے بھاگ جانے کا الزام یہ دروگے پہ آتا تھا۔ انہیں یہ سوچا اور اپنی تلوار پہ گر کے خود خودکشی کرنے کا خیال کرا۔ میرے بھائی، اگر آدمی یہ حالت پہ آ جاتا ہے تو انہیں اپنے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ اور یہ دروگا یہ کام کرا کہ انہیں پولس سے اور سلاس سے ایک سوال کرا جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کے کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ تو پولس کو محسوس ہوا کہ یہ دروگا اپنی جان لے لینے پہ تلا ہوا ہے، تو پولس اس کو اپنی جان لینے سے روکنا چاہتے تھے۔ انہوں اس کو یہ بھروسہ دلانے لگے کہ سب کے سب موجود ہیں اور کوئی بھاگا نہیں ہے۔ آیت 29 اور 30 میں لکھا ہوا ہے، وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا کہ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ پیارے بھائی بہن، یہ دروگا حالانکہ اپنی جان لینے پہ تلا ہوا تھا، مگر اس وقت بھی اپنے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں خیال کرا۔ انہیں جانتا تھا کہ انہیں ایک گنہگار آدمی ہے اور اس کو نجات کی ضرورت ہے۔ تو یہاں انہیں یہ بات بھی محسوس کرا کہ پولس اور سلاس نجات کا راستہ جانتے ہیں۔ زلزلہ آنا اور قید خانے کے دروازے کھل جانا، زنجیراں گر جانا، یہ سارے باتوں کے ذریعے سے یہ دروگا اپنے دل میں محسوس کرا کہ پولس اور سلاس خدا پرست لوگ ہیں اور یہ لوگ نجات کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ تو جب پولس اس کو آواز دیے تو یہ دروگا چراغ لایا اور کانپتا ہوا پولس اور سلاس کے آگے گر گیا اور ان لوگوں کو باہر لا کے سب سے پہلا کام یہ کرا کہ نجات کے بارے میں ان لوگوں سے سوال کرا۔ اس کا سوال تھا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ تو جب یہ دروگا یہ سوال کرا تو پولس اور سلاس کو اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا نجات کا راستہ بتانے کے لیے۔ آیت 31 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ انہوں نے کہا، خداون یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میرے بھائی، یہ آیت میں اور ایک مرتبہ پڑھنا چاہوں گا، ذرا غور سے سنو۔ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا، خداون یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب یہ دروگا کو نجات کے راستے کا جواب ملا تو آیت 32 سے 34 میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو اور اس کے سارے گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر خوشی کی۔ تو پیارے بھائی بہن، جو دروگا خودکشی کرنے پہ تل گیا تھا، وہ دروگا یسوع مسیح پہ ایمان لا کے نجات پایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج وہ دروگا اور اس کا سارا گھرانہ زندہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 11 اور اس کی آیت 25 اور 26 میں بولتے ہیں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن،
اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو بات ٹھیک ہے، اگر یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت یسوع مسیح پہ ایمان لا کے نجات پانا چاہیے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے، لیکن میں یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ جب دروگا کو یہ موقع ملا نجات پانے کا تو یہ دروگا جو ہے یہ موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہیں جاننا چاہتا تھا کہ نجات کا راستہ کون سا ہے، اور پولس اس کو بتا دیے کہ نجات کا راستہ یسوع مسیح ہے، اور انہیں اور اس کا سارا گھرانہ یسوع مسیح پہ ایمان لایا اور نجات پایا۔ میرے بھائی، خدا آج آپ کو ایک سنہرا موقع دے رہا ہے، جیسا انہیں دروگا کو موقع دیا آپ کو بھی ایک موقع دے رہا ہے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ کیا آپ یہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا آپ کے مرضی کے بیچ میں آنے والا نہیں ہے۔ چننا آپ کا کام ہے اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آمین۔